Assalamu alaikum and good morning and welcome you all guys in the lecture of the series of the epidemiology subject. Epidemiology के previous lecture में disease causation के हमने 3 मॉडल्स पढ़े थे. एक मॉडल का नाम है epidemiological triage या जिसको triangle मॉडल भी कहते हैं, जिसको हमने previous lecture में कवर किया था. सेकंड मॉडल का नाम है व्हील मॉडल या व्हील एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल, जिसको आज हम कवर करेंगे. और थर्ड जो मॉडल का नाम है उसका नाम है वेब काजेशन मॉडल. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं व्हील एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल. अगर व्हील एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल की शेप को देखा जाए तो ये व्हील शेप का है और इसमें 3 सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं. जो सेंटर का जो सर्कल है वो होस्ट का जेनेटिक कोड है. व्हील एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल जो एम्फेसाइज करती है वो करती है होस्ट की जेनेटिक कोड को. वो ये कहते हैं कि इस जेनेटिक कोड को जो आउटर जो इन्वायरमेंट है, आउटर इन्वायरमेंट की इम्बैलेंस जो है ना वो अफेक्ट करती है होस्ट की जेनेटिक मेकअप को. अगर उस इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस हो जाए या एक्सेस हो जाए या उसमें कमी हो जाए तो उसकी वजह से होस्ट की जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आ जाती है, या जिसको कहते हैं जीन्स जो है ना म्यूटेंट हो गया. और जीन्स की म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक मेकअप में चेंजेस की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है ना जन्म देती है. अब ये इन्वायरमेंट जो है ना वो अगर आप व्हील मॉडल का आउटर शेल देखेंगे, आउटर सर्कल को देखेंगे, ये 3 किस्म की इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करती है. एक जो है उसको कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट, और सेकंड वन जो है वो है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और द थर्ड वन इज द फिजिकल इन्वायरमेंट. थर्ड जो है वो है उसको कहते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट. अगर हम सोशल इन्वायरमेंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, सोशल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो पॉपुलेशन की कम्युनिटी में या सोसाइटी के अंदर जो है ना पाई जाती है. सोशल इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ जो है ना फैक्टर हैं जिसकी एक्सिस या जिसकी ज़ाती की वजह से और कमी की वजह से होस्ट की कैरेक्टरिस्टिक के जेनेटिक मेकअप को चेंजेस क्रिएट करती है और मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज करती है. जैसे कि सोशल इन्वायरमेंट में सोशो इकोनॉमिक भी एक फैक्टर है जो सपोज़ जैसे कि न्यूट्रिशनल फैक्टर को या तो ये एक्सेस करेगी या कम करेगी. तो कम करेगी तो मैल न्यूट्रिशन काज करती है, और एक्सेस करेगी तो ओबेसिटी और ओवरवेट की टाइप की डिजीज़ जो है ना काज करती है. इट्स न्यूट्रिशनल फैक्टर की एक्सेस और कमी जो डिपेंड करती है वो सोशो इकोनॉमिक पे करती है. अगर किसी पॉपुलेशन, किसी कम्युनिटी, किसी फैमिली की सोशो इकोनॉमिक ज़्यादा है तो न्यूट्रिशनल फैक्टर एक्सेस करेगी और वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज करेगी. अगर किसी भी कम्युनिटी के अंदर किसी पॉपुलेशन का, किसी फैमिली का सोशो इकोनॉमिक कम है तो डेफिनेटली न्यूट्रिशनल फैक्टर भी कम होगी और वो मुख्तलिफ़ किस्म की मैल न्यूट्रिशन जैसे लाइक द मरासमस, क्वाशिकोर और स्टंट चाइल्ड जो है ना वो काज करती है. सेकंड वन
اگر سوشو فیکٹر میں دیکھا جائے سوشل انوائرمنٹ میں تو کراؤڈنگ، اربنائزیشن، ہاؤسنگ، سینیٹیشن، sanitation, and then insecurity, سوشل فیکٹر کے اندر جیسے اوور کراؤڈنگ، آج کل اربنائزیشن بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. اربنائزیشن رورل ایریا سے لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں زیادہ تر میگا سٹیز کی طرف، کیونکہ رورل ایریاز میں اپرچونیٹیز، جاب کے اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، تو رورل ایریا کے لوگ اربن سٹی کی طرف زیادہ موو کر رہے ہیں اپنے سوشو اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے رورل ایریا سے لوگ زیادہ تر میگا سٹیز کی طرف موو کر رہے ہیں، اور میگا سٹیز کی موو کرنے کی وجہ سے وہاں پر اربنائزیشن تیزی سے پھیل رہا ہے. اربنائزیشن کی بڑھنے کی وجہ سے اوور کراؤڈنگ زیادہ ہو رہی ہے میگا سٹیز میں. اینڈ دین اگین میگا سٹیز میں اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے تو اگین سلم ایریاز بھی انکریز ہو رہے ہیں. سلم ایریاز انکریز ہونے کی وجہ سے کرائم ریٹس انکریز ہو رہی ہے میگا سٹیز کے اندر. That is again is the effects on the mental health of the host and the genetic code. ہاؤسنگ اور سینیٹیشن پور ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے نا جنم لیتی ہیں. پور اور سینیٹیشن اور پور ہاؤسنگ کی وجہ سے، جیسے کہ واٹر بورن ڈیزیزز اینڈ دی جو ڈیزیزز جو ہے نا ان ہائیجینک کنڈیشن کی وجہ سے بہت سے، جیسے ویکٹر بورن ڈیزیزز بہت زیادہ جو ہے نا پروموٹ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا انکریز ہو رہے ہیں. اینڈ دی پور سینیٹیشن کی وجہ سے، جیسے کہ واٹر بورن ڈیزیز بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے، انکریز ہو جاتی ہے اس کمیونٹی، اس پاپولیشن کے اندر جہاں پر سینیٹیشن پور ہے، جیسے کہ ڈائسینٹری، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اے پور سینیٹیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. اینڈ دین دی انسیکیور انوائرمنٹ، اگر سیکیورٹی پراپر نہیں ہے، پور ہے یا انسیکیور انوائرمنٹ ہے، تو وہ انسیکیور انوائرمنٹ ہوسٹ کی کیریکٹرسٹک اور جینیٹک میک اپ پہ یا اس کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہے. اسی طرح ڈپریشن، ایگزائٹی، دے آر مور انکریزنگ ڈیو ٹو دی انسیکیور انوائرمنٹ. اب ہم آتے ہیں بایولوجیکل انوائرمنٹ پہ. دی بایولوجیکل انوائرمنٹ میں وائرسز، بیکٹیریا، فنگس and different type of the pathogen, animals, birds. بایولوجیکل انوائرمنٹ میں اگر بایولوجیکل انوائرمنٹ میں جو وائرسز، بیکٹیریا، فنگس اور پیتھوجن کی زیادہ کالونائزیشن ڈپینڈ کرتا ہے سوشل انوائرمنٹ پہ. اگر سوشل انوائرمنٹ میں آپ کی سراؤنڈنگ، کمیونٹی کی سراؤنڈنگ یا ٹاؤن یا سٹی کے اندر اگر پور سینیٹیشن ہوگی، پراپر ہاؤسنگ نہیں ہوگی، پور ہاؤسنگ ہوگا، ہائیجینک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی، تو از اگین یہ سوشل انوائرمنٹ، جو پور سوشل انوائرمنٹ فیسیلیٹ کرے گا بایولوجیکل انوائرمنٹ کو وائرسز، بیکٹیریا اور پیتھوجن کی گروتھ کے لیے. تو ہمیں ان کی وائرسز، بیکٹیریا، فنگس اور پیتھوجن بایولوجیکل انوائرمنٹ کو مینیمائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے سوشل انوائرمنٹ میں سینیٹیشن اور ہائیجینک کنڈیشن کو پراپر کیا جائے. دی سیکنڈ ون بایولوجیکل میں اینیملز اور برڈس. بہت سے ڈیزیز ایسے ہیں جو اینیملز سے، زوٹک ڈیزیز ہیں جو اینیملز سے ٹرانسفر ہوئے ہیں ہیومن بینگ کے اندر، جیسے کووڈ-19 بیٹ سے یا ویٹ مارکیٹ سے
ٹرانسفر ہوا ہیومنگ بینگ کے اندر, اینڈ اٹ از بیکم اے پینڈیمک ان آل اوور دی ورلڈ. اینڈ اسی طرح برڈ فلو جو ہے نا برڈ سے کنورٹ ہوا, ٹرانسفر ہوا ٹو ہیومنگ بینگ میں, اینڈ دی وائرس آف دی برڈ فلو از کنورٹڈ ٹو دی H1N1 اینڈ از انفیکٹڈ دی ہیوج جغرافیکل ایریا آف دی گلوب. اب ہم آتے ہیں فزیکل انوائرمنٹ میں. فزیکل انوائرمنٹ میں ہے ریڈیشن اینڈ دی گلوبل وارمنگ, ٹمپریچر جس کو کہا جاتا ہے ٹمپریچر, اینڈ دی ہیومیڈیفیکیشن. اوکے, ہیومیڈیفیکیشن, smoke and the smoke, اور اس کے بعد chemical, different type کے chemicals, and then the injuries are the vibration movements, occupation. فزیکل انوائرمنٹ میں مختلف قسم کے جو فیکٹر ہیں جو فزیکل انوائرمنٹ کو ایگریویٹس کرتے ہیں, جیسے کہ ریڈیشن. اگر آپ کے فزیکل انوائرمنٹ میں ریڈیشن بہت زیادہ ہو اور اس سے جو ہے نا پاپولیشن یا اسپیسیفک گروپ ایکسپوز ہو رہا ہو تو مختلف قسم کی, اور یہ ریڈیشن ڈائریکٹلی ہوسٹ کی جینیٹک میک اپ میں چینجز یا میوٹیشن کر سکتی ہے اور مختلف قسم کی ڈیزیزز جو ہے نا کاز کر سکتی ہے. جو لوگ جیسے کہ ریڈیولوجی کے ٹیکنیشینز جو ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو ایٹمک ریئیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ریڈیشن سے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں, اور اس ایکسپوجر کی وجہ سے تو ان میں زیادہ تر جینیٹک ڈیزیزز یا کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اینڈ دی گلوبل وارمنگ اینڈ دی انکریز آف دی ٹمپریچر, جیسے کہ لاسٹ ڈے بائی ڈے ہم اپنی گلوب کی ٹمپریچر کو انکریز کرنے میں ہر ایک جو ہے نا حصہ لے رہا ہے, اور اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ٹمپریچر پچھلے 2 ڈیکیز میں گلوبل ارتھ کی جو ٹمپریچر ہے وہ 2 سے 3 فارنہائٹ جو ہے نا بڑھ گیا ہے, بیکاز آف دی ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے. ہم فارسٹ کو ختم کر رہے ہیں, گرین بیلٹ کو ختم کر رہے ہیں, تو گرین بیلٹ کو ختم کرنے کی وجہ سے گلوبل وارمنگ جو ہے نا انکریز ہو رہی ہے, اور ہم بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن میں بھی اس پہ بھی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیے. تو مور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اور زیادہ وہیکل آنے کی وجہ سے تو ہائیڈرو فلورو کاربن مونو آکسائڈ بہت زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور وہ ہائیڈرو فلورو کاربن HFC اور کاربن مونو آکسائڈ اوزون گیس کی لیئر کو ڈپلیشن کاز کر رہی ہے, اور اوزون گیس کی جو ہول کو اور لارجر سائز میں کنورٹ کر رہی ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اوزون لیئرز جو الٹرا وائلٹ ریز جو ہے نا اسپیس سے آتی ہے ارتھ پہ, اور وہ اس کو فلٹر کرتی ہے, لیکن اس اوزون گیس کی جو ہول ہیں اس کو لارجر سائز میں ہو گئی ہے, اس میں ڈپلیشن ہونے کی وجہ سے زیادہ کاربن مونو آکسائڈ اور HFC کی وجہ سے گرین ہاؤسز ہمارے افیکٹس ہو رہے ہیں, اور الٹرا وائلٹ ریز ڈائریکٹلی انفلٹرڈ ہو کے ارتھ سرفیس پہ آ رہی ہے, جس سے مختلف قسم کے کینسر, اسکن ڈیزیز جو ہے نا کاز کر رہی ہے, اینڈ ریسپائریٹری ڈیزیز ایز ویل. سیکنڈ ون, سموک. جیسے کہ ونٹر سیزن میں آپ کو پتہ ہے کہ فوگ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کیا کر دیا, فوگ کے ساتھ سموک کو بھی جو ہے نا ایڈ اپ کر دیا ہے, تو وہ فوگ جس کو ہم فوگ کہتے تھے وہ کنورٹ ہو گیا سموگ میں, اور سموگ ونٹر سیزن میں زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن اور لوور ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن جو ہے نا کاز کر رہی ہے. اینڈ دی اندر ون از دی فزیکل انوائرمنٹ میں انجریز اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے, بیکاز نمبر آف دی وہیکل زیادہ انکریز ہو رہے ہیں,
اور انجریز ہونے کے چانسز زیادہ بن رہے RTAs. اینڈ دی سیکنڈ ون، جو لوگ کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتے ہیں یا جو ورکرز کنسٹرکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فریکوینٹلی ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی پوری مسلز یا ان کی باڈی جو ہے نا وہ وائبریشن مومنٹ سے ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں یا اسٹریس اپ ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر فٹیگ سنڈروم جو ہے نا مسکولر ڈس آرڈر یا فٹیگ سنڈروم جو ہے نا کاز ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ آکوپیشن، مختلف فزیکل انوائرمنٹ ایسے ہیں جو آکوپیشن کی وجہ سے بار بار وہ اسٹریس ملنے کی وجہ سے آپ کے مسکولو اسکیلیٹن پہ تو مختلف قسم کی ڈیزیز جو ہے نا آکوپیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے کہ ٹیکنیشینز ہیں جو ریڈیشن سے کاز ہو رہے ہیں تو از آکوپیشن، دے آر ایکسپوز ٹو دی ریڈیشن، اور ریڈیشن کی وجہ سے ان کا جینیٹک میک اپ جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہو رہا ہے. اینڈ دی جسٹ لائک دی ہیلتھ کیئر ورکرز زیادہ تر جو ہے نا NSI نیڈل اسٹک انجریز، شارپ آئٹم انجریز سے جو ہے نا زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اٹس اگین از اے لیڈس ٹوورڈ دی جینیٹک میک اپ، اور ہیپاٹائٹس B اور C جو ہے نا زیادہ ان میں پائی جا رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ کا ویل ایپیڈیمیولوجیکل ماڈل کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا لیکچر ایپیڈیمیولوجیکل لیکچر پراپرلی سنیں. اٹ ول انکریز یور نالج اینڈ کلیئر یور کنسیپٹ اباؤٹ دی ایپیڈیمیولوجیکل ٹرمز. اور آخری میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے ابھی تک آپ نے پریس بٹن کو پریس نہیں کیا، پلیز پریس دی بیل آئیکن کو پریس کرنے سے جیسے ہی میں نیا لیکچر اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک جو ہے نا ٹرانسفر ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.